अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो नई तरमीम है वो भी मंजूर हो चुकी है, नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, ईसा साहब जा चुके हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त क्या हाल है या अवाम किस दौराए से गुजर रही है, इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अजहर असलम साहब। डॉक्टर साहब बड़े सीनियर सियासी रहनुमा हैं, सियासी और समाजी हवाले से इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए। तो इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान अवाम पार्टी भी ज्वाइन की है, उसके हवाले से भी डॉक्टर साहब से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि पाकिस्तान अवाम पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या रास्ता, क्यों आप, बहुत सी पार्टियां थी, आपने इसी को चॉइस क्यों किया? अच्छा, ऐसा है कि एजाज साहब, मैंने पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान जी, पार्टी को अवाम ज्वाइन पार्टी। नहीं किया, मैं उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। अच्छा, हाँ जी, हमने बुनियाद रखी है ओके। उसकी। जो पहले 17 लोग उसकी बुनियाद में शामिल हैं, उनमें एक में भी हूँ। माशाल्लाह। आपको मालूम ही है, हमारे मुलाकात पहले भी हो चुकी है एक सियासी हवाले से भी, कि मैं पीटीआई के साथ बहुत अरसा मुंसलिक रहा हूँ। जी जी। लेकिन ख़ास तौर पे जब पीटीआई 2018 में इक़्तिदार मिला था, तो उस वक़्त कुछ मेरे इख्तिलाफ़ात हो गए थे, क्योंकि मैं पीटीआई में गया था पाकिस्तान के लिए। मैं इमरान साहब का मुरीद नहीं हूँ, मैं इंसाफियन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ उस लिहाज से एसोसिएट नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से चीज़ों को देखता हूँ। तो उसके बाद मायूसी की हालत बढ़ती गई। पाकिस्तान के जो हालात हैं, मारूजी हालात, वो आपके सामने हैं। फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई, फिर जो सेटअप चलता रहा उसमें जो कुछ होता रहा, जो जुडिशरी के तमाशे हुए, एक्सटेंशन के तमाशे हुए, मतलब पाकिस्तान को एक तरफा तमाशा बना दिया गया और एक तरह से रंगीला शाह का दरबार आप समझ लें कि चलता रहा अनफॉर्चुनेटली। और उसके दौरान बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो अवाम है वो मुआशी तौर पे और मुआशरती दोनों तौर पे पिसते रहे, और उनकी सुनने वाला और बोलने वाला कोई नहीं था। तो जो 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दिया उसको कबूल नहीं किया गया, और उसको ना कबूल करने के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि पाकिस्तान है जौन सा, अगर आप उसको मिसाल दे दें कि एक जिस्म है, तो उस पर जगह जगह ज़ख़म लगे हैं, और ज़ख़म है जौन से उनके अंदर पीप पड़ी है, उसके अंदर ऐसे ज़ख़म भी हैं जहाँ से खून रास रहा है, और उस पर कोई मरहम पट्टी रखने को तैयार नहीं है, और कोई तैयार नहीं है। और ये खेल है जौन सा अनफॉर्चुनेटली अनायत का खेल बन गया है। अब इस चीज़ में कोई भी दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी जौन सा, वो हम भी बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, उसमें पीटीआई के दोस्त थे, पीएमएल नून के दोस्त थे, बाकी दोस्त थे, और कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती थी मौजूदा पार्टियों में कि जो मुसलसल ही एक ही तरह से काम किए जा रहे हैं, और आपस में उन्होंने सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनियों में बदल दिया है। और दुश्मनियाँ जौन सी, उसके बाद दुश्मनाम तराजी और फिर ट्रोलिंग जो सोशल मीडिया पे होती है, इस हद तक ये मामला पहुँच चुका था कि लोग एक दूसरे को फिजिकली एलिमिनेट करने पर उतराए हुए हैं। तो दिस इज नॉट हाउ अ सोसाइटी वर्क्स। ये बेसिकली साइन है कि सोसाइटी है जौन सा वो फ्रैक्चर हो चुकी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं। तो सबसे ज़्यादा तो हम सबसे आगे तो पाकिस्तान है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इदारा जौन सा उससे आगे नहीं है। तो इस लिहाज से जब बहुत सी डिस्कशंस होती रही, तो हमने सोचा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इसको पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से देखे, पाकिस्तान के अवाम के नुक्ता नज़र से देखे, और कम से कम ये बात समझा सके कि यहाँ पे मामलात को दुरुस्त करने के लिए सुलह सफाई की ज़रूरत है, सबको एक टेबल के गिर्द बैठने की ज़रूरत है, एक मेज़ के गिर्द बैठ के एक नेशनल एजेंडे के तहत काम करने की ज़रूरत है। सबको अपने इख्तिलाफात हैं जो उनसे उनको टोन डाउन करना चाहिए। इख्तिलाफ तो घर के अंदर होता है, भाई को भाई से होता है, बहन भाई के दरमियान में हो सकता है, वालिदैन से हो सकता है, लेकिन उससे ख़ानदान का रिश्ता नहीं टूटता, उससे जो उनसा घर को नहीं टूटना चाहिए। तो इस वक्त तो जो हमारी शिकस्त व रेख्त का आलम है वो आपके सामने है। तनज़्ज़ुली हमारे अदारों की जो हो चुकी है, जिस लिहाज से हम हर तरह से मतलब ये हमारी हालत हो गई है कि हम $1 बिलियन के लिए हमारे हुक्मरान जो यहाँ पे प्रोटोकॉल लेते हैं, इक़्तिदार लेते हैं और तकब्बुर से लोग फिरते हैं लोगों के दरमियान, वो जब पाकिस्तान के हदूद से बाहर निकलते हैं तो उनको कोई मुंह नहीं लगाता,
ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ مطلب پاکستان کی بے توقیری اور بے عزتی, اور اس سے بڑھ کے پاکستان اس کو ایسا ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں. مطلب ایسا ہی ہے. اس اشاریے میں پاکستان میں 40% بچے جو ان سے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. جب ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نمائی نہیں ہوگی, گروتھ نہیں ہوگی, ان کو کھانا ہی نہیں ملے گا, تو آپ کیسے ایک توانا و تندرست قوم پیدا کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان جو سویل رائٹس آپ کہتے ہیں تضادستان بن چکا ہوا ہے, اس میں تضاد ہیں بہت زیادہ. ایک چھوٹا سا لیڈ طبقہ ہے جس نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہی ایلیٹ طبقہ خان صاحب کے ساتھ ہے, وہی ایلیٹ طبقہ ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہے, وہی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے, اور باقی ایک اور وہی ایلیٹ طبقہ. میں آپ کو بتا دوں جی عوام پاکستان میں بھی آنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوشش کرے گا. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی تھا کہ جس لیڈ طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی میرے خیال میں رہنمائی کے بغیر یہاں سیاسی پارٹیاں بہت سی بنی ہیں لیکن ان کا وجود ختم ہو گیا. اس لیڈ طبقے کے بغیر یہاں پہ سیاست کرنا واقعی بڑا مشکل ہے اور نہ ہی سیاست ہو سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی اس لیڈ طبقے کے بغیر رن کر پائے گی, یا جو تھنکنگ یا منشور آپ لے کے آئے ہیں عوام کی خدمت کا, ایسا پاسبل ہوگا؟ دیکھیے عوام کی جو خدمت کا منشور ہے نا, یہ تو ایک بڑی براڈ سی ٹرم ہے. ٹھیک ہے, ہر کوئی کہتا ہے ہم میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جی جیسے میں آپ آج کو کہوں حجاز صاحب میں آپ کے اس آفس کو نا آ کے اس کی ریفربشمنٹ کروں گا اور اس کو میں دنیا کا اعلیٰ ترین آفس بتا دوں گا, لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں آپ کیسے یہ کریں گے تو میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکوں. پھر آپ مجھے کہیں اچھا اس کا اتنا خرچہ آئے گا, وہ کہاں سے آئے گا, میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکوں. پھر آپ مجھے کہیں اچھا یار یہ چیزیں کہاں سے لاؤ گے, تو میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکوں. تو اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انفارچونیٹلی وہ آپ کو یہ کہانی تو بہت سناتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن عملی طور پہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر پا رہے ہیں, یعنی کچھ نہیں کر پا رہے. سب کے سامنے ہے عوام کی جو دگرگوں حالت ہے وہ بتدریج مزید نیچے گرتی جا رہی ہے. رائٹ, تو اب اس کے بعد اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں کہ بھائی اگر آپ یہ آئی پی پیز کا معاملہ لے لیں, اس کو کیسے سالو کریں گے, تو کوئی آپ کو ایسا فکسڈ فارمولا نہیں دے سکتا یا طریقہ کار بیان نہیں کر سکتا یا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ نہیں بتا سکتا یار میں اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کروں گا, سال بعد ہم پاکستان کو ایسے بہتر کریں گے, 2 سال بعد ہم ایسے بہتر کریں گے. تو ہم نے پارٹی کے اندر شروع دن سے 3 چیزوں کو بنیادی طور پہ ایگری کروایا ہے اور ایگری کیا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ سیاسی جو رہنما ہوں گے وہ صاف ہوں گے, ان کا کردار صاف ہوگا, ان کا کوئی بیگیج نہیں ہوگا. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں پاکستان میں سب کو کوئی بیگیج ہوتا ہے, اور معلوم ہے بیگیج ہوتا ہے, لوگوں کے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا لیسٹ کوئی ایسا بڑا بیگیج نہیں ہوگا ان کے ساتھ جو ان کو نمایاں طور پہ دکھائے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے ہم نے بنائی ہے کہ ہم نے اس کا ایک مینجمنٹ سٹرکچر بنایا ہے. اچھا, مینجمنٹ سٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ پارٹی کو رن مختلف لوگ کریں گے, پروفیشنلی رن کریں گے اس کو, وہ اس کی ممبرشپ, اس کی تشہیر, اس کی جو پھیلاؤ ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ لے جانے کے لیے جو سا کام کریں گے, وہاں کی پالیسی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کریں گے, اور وہ آپ کے سیاسی ادارے سے جو آپ کی نیشنل ایگزیکٹو کونسل ہوگی, سیاسی رہنما, ان سے مختلف ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہیں جو ان سے سیاسی لیڈر بھی ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں, اور وہی تو اس طرح یہ ہے کہ پارٹی کا اسٹرکچر دیکھا سر وراثت پارٹی کا اسٹرکچر ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور اس میں اچھا وراثت کے حساب سے آپ کو بتا دوں کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے لکھا ہوا ہے کہ جو صدر بنے گا اور 2 مرتبہ بن سکتا ہے یا جو عہدہ لے گا سیکرٹری جنرل وغیرہ, اس کا کوئی خونی رشتہ دار اس عہدے پہ نہیں آ سکے گا. سو یہ پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا, اور تیسری چیز جو خاص ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک پالیسی تھنک ٹینک کی بنیاد رکھی ہے جس پہ پہلے سے کام ہو رہا ہے. ہم 2 پیپرز لکھ چکے ہیں, اس میں ہم مختلف ہم نے ٹاپکس چنے, تعلیم, صحت, معیشت, عورتوں کے معاملات, لیبر کے معاملات, لوکل گورنمنٹس کی امپاورمنٹ, یہ سارے جو ہمارے ایجنڈا پہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ ریسرچ بیسڈ انالیسس پہ پیپر لکھا جا رہا ہے, اور پھر امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار ہے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ
کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور پھر اس کی کاسٹ کیسے آئے گی اور وہ کاسٹ کہاں سے پوری کی جائے گی, وہ کس طرح کی جائے, کیونکہ جب تک یہ جامع پلان نہ بن جائے آپ ان چیزوں پہ عمل درآمد کر نہیں سکتے. تو یہ ہم نے عوام پاکستان میں اس 3 چیزوں کو تو بنیادی طور پہ میک شور کیا ہے کہ یہ پارٹی کا سٹرکچر ایسے کھڑا ہو. اور خود میں آپ کو یہ اپنی ذاتی حد تک بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بھی ایسے دیکھتا ہوں. میں جانتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, ہمارے جو دوسرے باقی کولیگ ہیں جو انہوں نے جوائن کیا ہے, یہ سب لوگ اس نظریے سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ ہم پاور پالیٹکس نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں جو گرو ہو جائے گی. ہم بوڑھے ہو جائیں گے, مر جائیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کی جگہ جوان لوگ آئیں گے اور وہ ان جوان لوگوں کو ہم تربیت دیں گے, سیاسی تربیت دیں گے اور ان کو یہ بھی سکھایا جائے گا کہ سیاسی اختلاف دشمنی نہیں ہوتی. آپ کی زبان آپ کا کلچر کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے, آپ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے اور آپ کے کچھ اقدار ہیں مسلمان کی حیثیت سے, پاکستانی کی حیثیت سے, ان اقدار کو لے کے چلنا چاہیے. ورنہ آپ سب دیکھ لیجئے پاکستان پوٹینشل سے بھرا ہوا ملک ہے. جی سر, اس میں کوئی شک نہیں, موسم کے اعتبار سے دیکھ لیں, پیداوار کے ہر لحاظ سے ایسا ہی ہے. لیکن ان وسائل پہ نمبر ایک تو ایک چھوٹے طبقے کا قبضہ ہے جو ایکسٹریکٹیو اکانومی ہے. اور اس میں جو معاملہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے لوگ کرپشن کو لیتے ہیں کہ جی سب لوگ معاشرے میں کرپٹ ہیں اس لیے حکمران بھی کرپٹ ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. حکمران کی کرپشن اور ایک عام معمولی شہری کی کرپشن میں جو فروٹ ٹھیلی والا بیچ رہا ہے یا ایک پولیس والا 500 روپے کا نوٹ لے رہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ حکمران کی کرپشن اول تو اس کی مالیت ہی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ملینز آف ڈالرز کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملین آف ڈالرز ہے جون سا وہ اس ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اصل میں آپ دیکھ لیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے. اس کو اکانومسٹ جو اکنامک ٹرانزیکشن کا نام دیتے ہیں. نو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کرپشن ہونی چاہیے, لیکن دا پوائنٹ از کہ ایک حکمران کی طبقے کی جو کرپشن ہے اس کا مقابلہ آپ عام انسان کی بدعنوانی سے نہیں کر سکتے. ان کو آپ جب اخلاقی طور پہ مورلی ایکویولنٹ قرار دیتے ہیں تو گویا آپ لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یار حکمران کرپشن کرتا رہے, اس کو فکر نہ کرو. یہ وہ سوچ ہے, یہ وہ چیزیں جن کو عوام کو کلیریفائی کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا, اس میں آپ ظاہر ہے آپ پارٹی پالیٹکس میں آپ آتے ہیں تو آپ اقتدار کے لیے آتے ہیں نا, اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اقتدار آئے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے 10 سال 15 سال اقتدار نہ ملے. اس میں کم سے کم میرا نظریہ تو اجاز صاحب یہ ہے کہ اگر آپ کی اچھی باتیں سن کے, آپ کے پراپر پلانز کو لے کے کوئی اور بندہ جس کو عوام سلیکٹ کرتی ہے یا وہ اقتدار میں آتا ہے اور وہ ان کو امپلیمنٹ کر کے پاکستان کو بہتر بنا دیتا ہے تو وہ بھی آپ کی جیت ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب, میرے کوشچن کا خیر آپ نے خود ہی آنسر کر دیا کہ آپ عوام کی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے بڑا لانگ ٹائم چاہیے آپ کو. لیکن اس کے علاوہ میں نے دیکھا جب سے آپ کی پارٹی کا وجود عمل میں آیا ہے, آپ کا میڈیا کی طرف یا لوگوں کو اویئرنیس دینے کا رجحان بہت کم ہے, بہت کم. آپ کے سوائے چیئرمین شاہد خان باسط صاحب کے علاوہ ہمیں آپ کے لوگ بڑے کم نظر آتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں آپ لوگوں کی تھنکنگ سوچ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو ہاؤ کین اٹس پاسبل؟ اچھا, یہ آپ کے سوال کے اندر اس کا جواب بھی پوشیدہ ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو لانگ ٹرم کے طور پہ دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ اس کے بارے میں جلدی سے رش نہیں کرتے, آپ سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں. آپ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں آپ دیکھ لیں, پاکستان کے اندر جتنی ڈویژنز ہیں زبان کی, طبقے کی, فرقے کی, اور انفارچونیٹلی ان کو بڑھایا جاتا ہے مزید اور مزید. ایسے سیاسی چھوٹے چھوٹے سے تلاطم برپا کیے جاتے ہیں جو صرف اس ملک کی سیاست کو اوپر نیچے رکھتے ہیں, لیکن اصل میں نتیجہ خیز سوائے اس کے کہ وہ مزید خرابی کریں اور کوئی نتیجہ ان سے برباد نہیں. تو اس لیے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک لانگ ٹرم کام ہے. لانگ ٹرم کام کرنے کے لیے سوچا سمجھا جاتا ہے, سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھایا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس بات کو. اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کی بات کو مروڑ توڑ کے بھی پیش کیا جا سکتا ہے, آپ کی بات کو غلط طریقے سے اڈاپٹ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کے کلپس کو اٹھا کے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھا کے کچھ اور بھی دکھایا جا سکتا ہے. اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس کام کو بھی آسان کر دیا ہے. سو ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان کہ ہمارا نیریٹو یہ ہے, ہمارا بیانیہ یہ ہے, ہم اس معاملے میں
ہر 2 ہفتے میں ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کو نہ پتہ چل رہا ہو کہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہم بنیادی طور پہ صوبوں کے اندر ہم کام کریں, کیونکہ ہم نے یہ اس کام کو ڈسٹرکٹ ضلع سے شروع کیا ہے اور تحصیل و ضلع سے یہ باٹم اپ پارٹی بن رہی ہے. مطلب ٹاپ ڈاؤن پارٹی نہیں بن رہی, باٹم اپ پارٹی بن رہی ہے. یعنی مختلف اضلاع میں, تحصیلوں میں, یونین کونسلز میں ہمارے 2-2 4-4 نمائندے ہمارے ساتھ لنک اپ ہونا شروع ہو رہے ہیں, اور وہ لوگ ہیں جو ان سے خود بخود دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کنونس کر رہے ہیں, اور وہی لوگ ہیں جو ان سے اس تحریک کا حصہ بنیں گے. تو ذاتی طور پہ میں تو اس کو ایک تحریک کے طور پہ دیکھتا ہوں, ایک تحریک جو عوام کو بہتر بھی کرے, اس کے لیے ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیبل پلان بھی بنائے. اور اس وقت پاکستان میں واللہ یہ ہم سب کی سوچ ہے پارٹی کے اندر کہ آج اگر خان صاحب کو رہا کر دیا جائے, جو کر دینا چاہیے ہمارے نزدیک, اور ان کو حکومت دے دی جائے جو دے دینی چاہیے ہمارے نزدیک, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ عمران صاحب کی سپورٹ کریں کہ پاکستان کو بہتر بنا سکیں ان اے وے, ناٹ کہ ان کی پارٹی کو جوائن کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کو جوائن کیے بغیر بھی. اسی طرح اگر آج نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, مولوی فضل الرحمان صاحب, یہ سب کٹھے ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان کی جوڈیشری بڑی اچھی بات کی. میرا نیکسٹ کوشچن بھی آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا, جہاں آپ عوام کی سوچ کو بدلنے کا سوچ رہے ہیں, وہاں پہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جتنی ہماری یہ سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں لاتے؟ ان کے اندر یہ سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ آپ ذاتی مفادات سے ہٹ کے پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستانی عوام کے لیے کام کریں؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ جی, یہ ہمارے لیے تو ممکن ہے, بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اچھا, ہمارے سیاسی رہنما ہیں جو ان سے, جو ہمارے فار ایگزامپل کنوینر ہیں شاہد کاکا نواسی صاحب, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملیں, محمود خان چکزئی صاحب سے ملیں, اور اس کے علاوہ باقی رہنماؤں سے بھی ملیں, اور انہوں نے یہ جگہ جگہ ہر جگہ یہ اس بات کو, ہر پلیٹ فارم پہ اس بات کو کہا ہے کہ اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, اور ادارے جو ان سے, ان کو بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اس کا صرف سیاسی رہنماؤں سے تعلق نہیں ہے. آپ جوڈیشری کی تقسیم کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کی آرمی ہے جو اس کی جو امیج کو نقصان پہنچا ہے, اور اس کی وجہ سے جو نفسیاتی طور پر ان کو نقصان پہنچا ہے, اس کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہے. یہ, اور وہ پاکستان کی آرمی ہے نا, کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے نا, وہ ہماری فوج ہے, وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ ہمارے بچے ہیں. سو اگر ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے تو ہم تو کھل کے کہتے ہیں کہ ایوری بڈی شوڈ بی آن دا ٹیبل, کیونکہ ہر پاکستانی کی سٹیک ہے. پاکستان کے سیاسی رہنما, پاکستان کے عوام کے نمائندے, پاکستان کے مقتدر ادارے جو ان کو بھی بیٹھنا چاہیے, اور کم سے کم ایک ایسا نیشنل پلان بنانا چاہیے اور ایگری کرنا چاہیے جو معاشی طور پہ پاکستان کو اگلے 10 سال سے میں کریکٹ کرے, اور پاکستان کے معاشرے کے اندر ہے جو ایک سٹیبلٹی لائے, پاکستان کی سیاست میں ایک سٹیبلٹی لائے, اور اس کے علاوہ ایک نظام کو اس طریقے سے باٹم اپ تحریک دے کے لوکل امپاورمنٹ سے اپنے لوکل نمائندوں کو اتنا امپاور کریں کہ عوام کو نہ صرف وہ جواب دہ ہوں بلکہ وہ ڈیلیوری بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی. آپ نہ صرف سیاسی رہنماؤں بلکہ عوام کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی, وہ ان میں بھی ٹریننگ چاہ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں آپ کی یہ جو تھنکنگ ہے, یہ سوچ ہے, اس سے ادارے بھی اتفاق کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ادارے اتفاق کر سکتے ہیں, بلکہ کریں گے, کیونکہ ادارے خود بھی تو دیکھ رہے ہیں نا جی. اداروں کی بھی آنکھیں اور کان ہیں, اداروں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اداروں کو کیا, اگر پاکستان سے محبت ہے, جو ظاہرہ ہے, جو ہمیں تو کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو پاکستان سے محبت نہیں ہے, تو ان سب کو اس چیز کا احساس تو ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے زخم لگے ہوئے ہیں, اور اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آج ان زخموں کو کے اوپر مرہم رکھی جائے, اور سب اتفاق سے مل کے بیٹھ کے ایک قومی ایجنڈے پہ کام کریں جس کا مقصد صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی ہو, یہاں سے غربت کا خاتمہ ہو, ناانصافی کا خاتمہ ہو, ایک اچھا نظام بنے جو ہم اپنے آنے والی جنریشنز کو دیں. 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں, کلائمیٹ چینج اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چیلنج ہے, جو چیلنجز ہمیں انٹرنیشنل آرڈر کے اندر فیس کر رہے ہیں, جس میں ہم کمزور ہو چکے ہیں, اور مسلمانوں کی حیثیت سے بھی, جو مسلمان کی حیثیت سے ہم جتنے کمزور ہیں, ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کو دور کرنے کا, ان سے نبٹنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے یونٹی. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن. رائٹ ہو گیا.
डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने डॉक्टर अजहर असलम साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि हमें अपनी ज़्यादती जो मफादात हैं उनसे हट कर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। हमारे इदारों को भी अपनी सोच को चेंज करना चाहिए। और इस वक्त जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अदारा है, आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, लोगों के जहनों में जो शक व शुबात हैं या उनके लिए जो नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, फ़ौज हमारी है, ये मुल्क है, फ़ौज भी है, और अगर ये मुल्क है तो हम भी हैं, सियासत भी है और अदारे भी हैं। तो जो बुनियादी चीज़ है वो हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना चाहिए, ना कि अपनी ज़ाती मफादात को तरजीह देनी चाहिए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।